बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, बजट के हवाले से आज आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 26-27 के लिए 18,771 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए मुकर्रर हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में सेहत के लिए 5.1 अरब रुपए, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब, तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए और कम से कम जो माहाना उजरत है वो 40,700 रुपये है। और रेवेन्यू का जो हदफ है वो 15,267 अरब रुपए है। जीडीपी की शरह नमो का हदफ 4% बरकरार। तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी हुकूमत के सिविल अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हंगामी और गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। मजमूई जारी अखराजात का हुजम 17,495 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। FBI के लिए टैक्स वसूलने का हदफ 15,264 अरब रुपए। आइंदा माली साल से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी कर दी गई है। 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स और 12 लाख रुपए आमदन पर 1% टैक्स। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपए आमदन तक 11% इनकम टैक्स। इसी तरीके से जो 56 लाख रुपए से जायद और 70 लाख सालाना आमदन पर 32% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 70 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आमदन है तो 35% इनकम टैक्स आयद होगा। सरकारी मुलाजमिन के, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए मुनाफे कमाने वाली कंपनियों पर आयद सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसा रहा बजट। हमारे साथ मेहमानों में शामिल हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोतीवाला साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। इमरान अहमद साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। महमूद बुखारी साहब चेयरमैन किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद बुखारी साहब आपका शुक्रिया। और सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला मलिक साहब स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। मैं ज़फ़र मोतीवाला साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा किस तनाजुर में देख रहे हैं आप बजट को। आवाम दोस्त बजट कहा है हुकूमत ने इसको, किस हद तक लगा आपको आवाम दोस्त? नहीं लगा ना। 20 साल से इस सेंचुरी में तो मैंने कोई आवाम दोस्त नहीं सुना। लास्ट सेंचुरी में सुना था। इस सेंचुरी में अगर थोड़ा सा आप टाइम निकालोगे तो वो मुशर्रफ का टाइम है जो आवाम दोस्त था, जो टॉप टू बॉटम हर एक को बेनिफिट दे रहा था। आपको 4 फिगर देता हूँ जी। 2.5% इंटरेस्ट रेट, 7-7.5 का जीडीपी, 60-61 का डॉलर रुपये की पैरिटी, और चौथा ये कि सेल्फ असेसमेंट में टैक्सेशन में लोगों को लाइन में लगते देखा मैंने कराची में कि हमसे टैक्स ले लो। और ऑप्टिमिज्म, फील गुड एलिमेंट ऐसा था कि लोग कहते थे कोई नहीं भाई, अगले महीने कमा लेंगे, अगले 6 महीने में कमा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो ऑप्टिमिज्म, ये फील गुड एलिमेंट खत्म हो गया। और वो जो फील गुड एलिमेंट था ना, वो आदमी को होप देता था। इनकी तो बॉडी लैंग्वेज ही होपलेस है। इनका तो एटीट्यूड ऐसा है कि जब ये निकल रहे थे तो ये जिंदा लाशों की तरह, ज़ॉम्बी, या फिल्म भी आई है ज़ॉम्बी, मौलाना साहब ने देखी होगी। तो वो जो है अपना यानी इस टाइप की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। फिर ये जो पॉलिटिकल के वो उनको मनाते हैं बिलावल को, व्हाट इज दिस? ये क्या कोई फिल्म चल रही है? हर साल यही मसला, हर साल नीचे कोई जाए। फिर उनसे नहीं हुआ तो मोहसिन नकवी साहब गए, वो फिर अपना गेम उतारा जैसे वो इमरान जाते हैं, ऐसे लग रहा था निगोशिएट करने जा रहे थे। और 4-5 उन्होंने बातें भी सुनाई होंगी, तो अपना फिर वो मान गए, आ गए। लेकिन आप वो तकरीर सुनो प्राइम मिनिस्टर साहब की, आप ये देखो कि अगर कुछ दिया भी है किसी को, सैलरीड पर्सन को, या हमें कंस्ट्रक्शंस वालों को, या फिर अगर आप देखो कि सुपर टैक्स में, तो उसके बावजूद उनके गैप इतना बड़ा हो गया है सैलरीड पर्सन का कि $1,900 की अगर पर कैपिटा इनकम सपोज करें पाकिस्तान की हो भी गई है, तो 1900 के हिसाब से तो अभी भी उनका घर का खर्चा 2600 है। तो $2600 गैप जो है ये हर वक्त रहता है। और वो जो गैप है वो 90% पाकिस्तानियों को, चाहे टॉप टू बॉटम, चाहे आम हो खास हो, उस सबको परेशान कर रहा है। और ये जो परेशानी है, ये बदतरीज यानी फील गुड एलिमेंट तो भूल जाओ। ये इतना बड़ा है कि मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक छोटा सा फिगर दें जो कोई नहीं दे रहा है
انہوں نے کہا مائننگ میں جو ہے وہ ہمارا گیم چینجر مائننگ میں آپ کا 50% ہر پروڈکٹ کے اوپر کم ہی آ گئی ہے. سلفر میں، کرومیٹ میں مائننگ کرنا، کیونکہ ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. پھر ہمیں یہ وار نے ایران والی نے مارا، پھر سیلاب نے پنجاب کے والے نے مارا. تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ مشکلات میں مینیورنگ نہیں کر سکتے، اور مینیورنگ کے لیے آپ کے پاس کوئی گیپ ہونا چاہیے. اب آپ سمبولکلی دے دیں کہ 7% پینشن بڑھا دو، 7% سیلری جو گورنمنٹ کے ان کے بڑھا دو، لیکن اس کے باوجود ان کی سانس لینا بھی مشکل ہے. اور ایک فگر جو آپ نہیں دے رہے ہو وہ یہ ہے کہ پاورٹی لائن کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف اتنے ہیں 12 کروڑ یا 10 کروڑ. پاورٹی لائن کے بالکل قریب جو بالکل اکانومی تھوڑی سی تکلیف آئے گی تو وہ نیچے چلے جائیں گے، وہ بھی تو 4 کروڑ ہیں. تو وہ ان کا بھی تو ابھی سر پر آئے گا، اور وہ سر پر آئے گا تو کیسے ہینڈل ہوگا. 25 کروڑ کے عوام ہو گئی ہے. مولانا صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ بھائی وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکے پاپولیشن. بالکل صحیح. 4 کروڑ نہیں 10 کروڑ سر، 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، 44.7%. 4 کروڑ نہیں، 10 کروڑ ہیں. تو 10 اگر کروڑ یہی حالات رہے، اسی طرح انفلیشن بڑھتی گئی تو یہ 14 کروڑ ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے سر. محمود بخاری صاحب جی بڑھ جائے گا تو انڈسٹری فیل ہو جائے گی. انڈسٹری فیل ہوئی، ابھی آپ سب پروڈکٹس کا، ایسنشیل آئٹمس کا، نان ایسنشیل آئٹمس کا، کسان صاحب بھی بیٹھے، تو وہ جو ہے اپنا سب میں آپ دیکھیں ایگریکلچر میں بھی 25% نیچے آئی ہے. اب میں نے آپ کو مائننگ کا بتا دیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ایکسپورٹس تو کچھ نہیں رہے، زیرو کے لیول پر ہیں. 30 بلین تو ہم 2022 میں کر رہے تھے، یہ واپس 30 بلین پر آنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ہم سر. نے 200 بلین سے اوپر 2022 میں ایکسپورٹ کیا تھا، ابھی 520 بلین، تو 520 US ڈالر میں. ان کو اگر وہ بینیفٹ دے بھی رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں بینیفٹ. اتنا چھوٹا سا کنٹری 520 بلین ڈالر، یہاں 30 بلین ڈالر کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. ایسا حال ہے. آپ آئی ٹی کا دیکھ لو، اتنا بڑا گیم چینجر ہوگا نہیں، یہ ہوگا. آئی ٹی کو آپ سلو کر رہے ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ آئی ٹی کو فروغ دینا چاہ رہے ہو تو پہلے تو اسپیڈ تو بڑھاؤ. یہ آپ پہلے چینل ہو جو مجھے نظر بھی آ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون کون ہیں. نہیں تو کسی کے پاس یہ پروڈکٹ نہیں تھا، وہ صرف میں اپنی شکل دیکھتا تھا یا ادھر ایک آئیکن آتا تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر واپس آتے ہیں آپ کی طرف. میں محمود بخاری صاحب، عوام دوست بجٹ کا تو جواب آ گیا ہمارے پاس، کسان دوست بجٹ ہے یہ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ اسامہ آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا. گزارش یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں مجھے یاد ہے کہ جب بجٹ آتا تھا تو بڑی اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی اور لوگ جمع ہوتے تھے اور لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے. وہ اس لیے کہ ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ہوگا. ایگزیکٹلی. مگر اب تو جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے موجودہ حکومت کے اندر، وہ ناقابل بیان ہے اور اتنا کردناک ہے کہ جو آپ کی یعنی خوراک اس وقت دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پہ ہے اسامہ، اور بارڈر سیکورٹی دوسرے نمبر کے اوپر ہے. اور جن قوموں کے پیٹ بھوکے ہوتے ہیں ان کی فوجیں بھی نہیں لڑ سکتی. اور یہاں پہ یہ وہ کسان ہے کہ 9/11 آیا، 28 مئی آیا، امریکہ نے پابندیاں لگائیں. جن ٹرمپ صاحب کو ہمارے حکمران پپیاں اور جھپکیاں ڈال رہے ہیں، تو ان سے کیوں نہیں کہتے کہ ہماری معیشت گری ہوئی کو اٹھا دیں؟ اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ صرف خوش آمدانہ انداز اختیار کر کے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ عظیم ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں فوڈ کی کمی
نہیں ہونے دی. لیکن اب اقوام متحدہ نے 10 ملکوں کو جن کو نام آیا ہے ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے. حیران کن بات ہے کہ غذائی قلت کا خدشہ ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ گندم میں کسان مارا گیا اور ان کی پالیسی کی وجہ سے. ناقص پالیسی، دیر پا پالیسی نہیں ہے، ڈنٹ پا پالیسی ہے حکومتوں کی. اور ابھی گندم دیکھیں ابھی ہارویسٹ ہوئی ہے اسامہ کہ ابھی اس کے وہ کل میں سن رہا تھا آپ کے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ پاسکو سے خرید کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. یار یہ کیسی چیز ہے؟ ادھر سے ڈھول بجا رہی ہے کہ ہم نے آداب پورے کر لیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ بجلی کا بل میں نہیں پے کر سکتا ٹیوب ویل کا. زرعی جو ہے آپ دیکھیں صنعت کی بجلی کا ریٹ کم ہے اور زراعت کا. آپ دنیا کے اندر کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ گرین ریولیوشن کے بغیر جو ہے وہ اس نے ترقی کی ہو. ہمارے ہاں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ارسطو اور افلاطون وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جو پالیسی بناتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. کیا وہ صرف پالیسی اپنی ذات کے لیے بناتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے جو ہے ہماری اسمبلی کے اندر لوگ موجود ہیں وہ اپنے لیے تحفظ کرتے ہیں. کوئی امیونٹی لے رہا ہے، کوئی اس میں تنخواہیں بڑھا رہا ہے، کوئی گاڑیوں کا خرچہ کر رہا ہے. ارے بھائی یہ زراعت ہے جس کے سر کے اوپر آپ کی صنعت نے بھی چلنا ہے. آپ کی کاٹن کا آج حال یہ ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ -5 اس کی گروتھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے سال 24-25 کے اندر جو ہے وہ زراعت کی 6.5 جو ہے وہ گروتھ تھی. اور اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی اعلیٰ پالیسیاں دی ہیں تو ریزلٹ تو پھر بہتر آنا چاہیے تھا نا. بہتر تو نہیں آیا. آپ کی کاٹن ختم، آپ کی جو ہے کسان کے جو آلو کا کسان ہے وہ مارا گیا، جو مکائی کا کسان ہے وہ مارا گیا. آپ کی ایکسپورٹ جو جتنی چاول کی ہوتی تھی آپ کے دنیا کے تقریباً کوئی 36 ممالک کے اندر آپ کا یہ چاول جاتا ہے. آپ اور جب یہ بارڈر بند ہونا تھا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزن افغانستان کا تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اور منڈیاں تلاش کرتی؟ اور جو ہمارے سفیران ہیں دنیا کے اندر بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہیں ان کا کوئی فرض نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ منڈیاں تلاش کرتی اور ہماری اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں تو پھر ہمارے آلو کا جو کسان ہے وہ تو نہ مارا جاتا. بالکل صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی ہے. دیکھیں کاٹن کیوں برباد ہوئی کہ انہوں نے گنے کو پروموٹ کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے. یہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ملک کا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا. آج کسان کو بہت سی شوگر ملیں ہیں آپ کے اپر پنجاب کی جنہوں نے پیمنٹس نہیں کی اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایک کسان جو سال بھر محنت کرتا ہے آپ کا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جتنا مرضی صنعت کو آپ سپورٹ کر لیں وہ کیسے چلے گی. ابھی آپ کی 300% سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ کی رہی. ابھی آرڈر جو ہے وہ کاٹن کے باہر امپورٹ کے لیے دے دیے گئے ہیں. تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں یہ کرتے؟ پھر دالیں آپ کی 6 ماہ کے اندر 56 ارب روپے کی امپورٹ ہوئی ہے. رائٹ بخاری صاحب بالکل صحیح. میں جی کسان کو واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف. عبداللہ ملک صاحب، گزشتہ 1 سال میں جتنی مہنگائی ہوئی، جتنی دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، بجلی بڑھی، اس کے مقابلے میں 7% اضافہ تنخواہوں میں، پینشن میں، 40,700 کم سے کم اجرت مناسب ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہوتا ہے یہ ایک سیاسی دستاویز ہوتی ہے جس میں جس طبقے کا زیادہ سے زیادہ اختیار چلتا ہے وہ امیونٹی لے جاتا ہے، باقی ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر حکومت جو بجٹ بناتی ہے، بلکہ وہی حکومت جس نے پچھلے سال کا بجٹ بنایا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے یہ تاریخ کا بہترین ترین بجٹ ہے، اس سے پہلے کبھی بجٹ پیش نہیں ہوا. بھائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ پچھلے 7 دہائیوں سے تو آپ عقل کل ہو، آپ پاکستان کے کرتا دھرتا ہو، آپ نے 4-6 دفعہ حکومتوں میں رہے ہو، ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے وہ پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا. دیکھیے اس وقت جو بجٹ آیا ہے کہنے والے عوام دوست کہتے ہیں اور سننے والے اس کو کہتے ہیں عوام دشمن. آپ مجھے بتائیں کہ 21 پوائنٹ سم تھنگ سے غربت بڑھ کے
9% ہوگی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کل کا جو اقتصادی سروے ہے وہ کہہ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی جو ایگرو گروتھ ہے وہ ہو گیا 3.5%، اور جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ 4 سمتھنگ ہے. ارے بھائی وہ اہداف جو آپ نے پچھلے سال مقرر کیے تھے اس کا ذرا آڈٹ تو کرو، اس کو آڈٹ سامنے تو لے آؤ، کسی تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کراؤ کہ یہ ہمارے ملک میں کلچر ہونا چاہیے کہ آپ جو منشور دیتے ہیں، آپ جو پچھلے بجٹ دیتے ہیں، اس کے اہداف کیا مکمل ہوئے، کتنے رہ گئے تھے. آپ اپنے ہی جو کل کی اقتصادی سروے لے کے آئے ہیں اس میں آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جناب ہر چیز پہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں، مسنگ میں جاتے ہیں، ہیومن انڈیکس میں ہم مسنگ میں جا رہتے ہیں. ہمارے 883 کھرب روپے قرضے ہیں، غربت میں اضافہ ہوا، معیشت اور سماجی حالات تشویشناک حد تک نیچے چلے گئے، تعلیم اور انسانی جو گروتھ ہے اس میں ہم نیچے چلے گئے. تو پھر پازیٹیوٹی کس بات کی ہے؟ مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جو وابڈا کے وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2.5 کروڑ کے لگ بھگ وہ لوگ ہیں جن کا بل 200 یونٹ سے کم آیا اور ہم نے ان کو اتنے ارب روپے سبسڈی دی ہے. بھائی خدا خوف کرے، مجھے 200 میٹر ایسے بتا دیں جن کا بل اتنا آتا ہو. ہم نہیں کہہ رہے. یہ IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ 44.7% لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. 7% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 47% اب وہ لوگ وہاں تک چلا گیا اشاریہ سمتھنگ کہ جن کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے. پہلے 44 سمتھنگ تھی، اب 47% کم ہو گئی ہے. دیکھیے 2.5 لاکھ کروڑ بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر ہے، 17 ملین بچے آپ کے اس میں انوالو ہیں، ڈرگ میں انوالو ہیں. IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو پولیس ہے کرپشن میں نمبر 1 ہے، جوڈیشری آپ کے دوسرے نمبر پر. جس ملک میں 2 ایسے ادارے جنہوں نے آپ کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے وہ کرپشن میں نمبر 1 ہو. ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ IMF نے کہا ہے، یا تو ان سے کہیں جی کیوں کہا ہے. دیکھیے یہ صرف اور صرف وہ چیز ہے، مطلب اب یہ جو اتنے وہ لوگ جو 70% ہمارا ٹیکس بجٹ میں آتے ہیں وہ ہے سیلری پرسن. آپ نے ان کو 7% پیسے بڑھا کے اور 12.5% کے قریب مہنگائی آپ کی چاہ رہی ہے. تو کیا کیا؟ خوف خدا کے لیے جن لوگوں سے آپ ٹیکس لیتے ہیں کم از کم ان کو صحت کی، تعلیم کی سہولتیں تو وہ جو بنیادی حق ہے. UN بھی کہتا ہے کہ ٹوٹل بجٹ کا آپ کا 6% صحت اور تعلیم پہ لگانا چاہیے. ہمارا تو یہ 2% سے قریب ہے. پھر آپ نے جو رکھا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے اس سے تو تنخواہیں نہیں پوری ہوتی. دیکھیے بجٹ بنانے سے پہلے خوف خدا کریں، ان لوگوں سے ڈسکس کریں جنہوں نے بجٹ دینا ہے. چیمبرز ہیں، ہمارے بارز ہیں، ہمارے وہ پڑھے لکھے طبقات ہیں جو انالائز کرے. ٹھیک ٹیکس ہونے چاہیے، آپ کو موجود حالات کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے چاروں صوبوں کے ہر قسم کے حالات، موسمیات الگ تھلگ دیکھیں نا. اب آپ کا جو ہر سال اینولی 5% جو ہے نا اس میں انوائرمنٹ میں ہیٹ پہ اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ نے کلائمیٹ پہ کیا رکھا ہے کہ آنے والے ادوار میں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پانی کی جو سطح نیچے چلی گئی، پانی آئے گا کہاں سے، آپ کی ایگرو گروتھ کہاں سے آئے گی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے جو ہماری جو کاٹن ہے وہ امپورٹ کی ہے. پہلے آپ کیا بات کرتے ہیں یار، یہ پیسہ وہ ہے آپ کے پاس 70% جو ریمیٹنس آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں عبداللہ صاحب آپ کی طرف. کوئی چیز ایسی رکھی نہیں ہے. پھر آخری بات کہنے دیں، کیا عوام کو صحت کی سہولتیں میسر ہیں؟ کیا عوام کو تعلیم مل رہی ہے؟ مجھے جب میں آفس جاتا ہوں تو میں پرائیویٹ اسپتال میں بچوں کو چیک کرواتا ہوں. میں نے جب سکول جانا ہوتا ہے تو پرائیویٹ سکول میں. تو آپ نے تعلیم اور صحت کے ایسے بڑا غرق کر دیا. تیسرا پوائنٹ اب آپ نے کر دیا انوائرمنٹ آپ کا بنیادی حق ہے. 26ویں ترمیم میں کاغذوں میں تو ہے نا صحت کے لیے ہے بھائی، اور بینظیر انکم سپورٹ سارے پروگرام بھی کاغذوں میں ہے. آج جو ملک صاحب آتا ہوں آپ کی طرف چھاپا ہے آپ نے اختیار بھائی، بالکل ٹھیک ہے کرو یار، میرا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے. رائٹ. عمران بھائی تھوڑی سی غیر پارلیمانی زبان یا فکرہ میرا اگنور کر دیجئے گا. لگتا نہیں جیسے حکومت سونگتی پھر رہی ہے کہ کہاں پہ کوئی پیسے جو ہے نا وہ اکٹھے کر لیے جائیں. کوئی الیکٹرک گاڑی سانس لینے والا رہ گیا معاملہ. کوئی الیکٹرک گاڑی جو ہے وہ 2 کروڑ سے اوپر لے رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. کوئی آپ کہہ لیجئے کہ جی آن لائن ارننگ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ 5% ٹیکس لگا دیا ہے بغیر کسی سلیب کے. یعنی ادھر سیلری آپ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ کے اوپر 1000 کٹے گا، آن لائن پہ 1 لاکھ کمائیں گے تو 5000 روپے کٹے گا. یعنی جیسے کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیا جائے، نچوڑ لیا جائے. عمران بھائی اچھا، بیسیکلی آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل درست ہے کہ حکومت ہر اس جگہ سے ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتی ہے جہاں سے اس کو پاسبل راستہ ملتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کو تمام تناظر میں دیکھے جانے کی ضرورت ہے. بجٹ صرف ایک کمیونٹی کا نہیں ہوتا، کسی ایک سیکٹر کا نہیں ہے، پورے ملک کا بجٹ ہے.
جس میں آپ کی اکانومی بھی ہے، آپ کا ڈیفنس بھی ہے، آپ کا انوائرمنٹ بھی ہے، آپ کی مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، ایگریکلچر، ہر سیکٹر ہے جو کہ اس بجٹ سے متاثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کئی حوالے سے بہتر بھی ہے اور کئی حوالے سے کمزور بھی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سیلریڈ کلاس کو دیکھیں تو حکومت نے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج سیلریڈ کلاس کے اوپر سر ٹیکسز ایسا تو کی نہ کم کریں، کی ہے. 7% کیا اضافہ ہے بھائی نہیں، جان؟ مجھے بات کرنے دیں، آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیجیے گا. حکومت نے کچھ نہ کچھ جو ٹیکس ریٹس ہیں اس پہ کمی ضرور کی ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوئر انکم کے لوگ تھے، مثال کے طور پر جیسے 6 لاکھ روپے تک کی انکم کو آپ نے زیرو ٹیکس ریٹ کیا ہے، یہ 12 لاکھ ہونی چاہیے تھی، تاکہ جو لوئر کلاس ہے جو کہ 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو زیادہ سیونگس ہو سکتی. اگر ایک شخص مہینے کا 10 لاکھ یا 12 لاکھ کماتا ہے، اس کو اگر آپ زیادہ ٹیکس کر بھی دیں گے تو اس کو اتنی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کم آمدن والے لوگوں کو ٹیکس کریں گے تو ان کے لیے پرابلم ہے. یہاں پر بہتری ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ٹیکس ریٹ کم کیے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف اس میں مل سکتا ہے. دوسرا ایک دیکھیں ہم سیکٹر ہے ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے. کافی دیر سے وہ سیکٹر چل نہیں پا رہا ہے. حکومت نے اس بجٹ میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا ریلیف رکھا ہے، ٹیکسز کم کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سولر کے اوپر ایک بہت زیادہ کمپین چل رہی تھی کہ حکومت IMF کا پریشر ہے کہ اس پر GST ایڈ کر کے 18% تک کیا جائے. وہ حکومت نے بات کی IMF سے، اس معاملے کو کسی حد تک سیٹل کیا گیا ہے اور سولر پر ٹیکس نہیں لگا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹی EVs ہیں، جو ان پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ٹیکس لگے گا اور وہ مہنگی ہو جائیں گی، لیکن جو چھوٹی EVs گاڑیاں ہیں ان کو پر کوئی ٹیکس نہیں لگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے اس کے مطابق کوئی 200-250 ارب روپے کا ایک ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے آٹو سیکٹر کو اس کے اندر. تو بہت سے سیکٹرز کو ریلیف دیا گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس سے ایک مثبت امیج شاید گورنمنٹ اپنا بنانا چاہ رہی تھی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر حکومت نے بہت زیادتی کی ہے اور بجٹ میں ان کو بہتر کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر جیسے ایک سیلریڈ منیمم آپ نے جو سیلری رکھی ہے وہ 40,000 کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال میں جو بلکہ رواں سال جو گزر رہا ہے اس میں فیول پرائسز کے اراؤنڈ 68% انکریز ہوئی ہیں، لیکن آپ نے جو سیلریز ہیں وہ 7% انکریز کی ہیں. یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیبل نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا مزید بڑھایا جا سکتا تھا اور منیمم سیلری اگر زیادہ ہوتی، مثال کے طور پر آپ نے کہا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے 40,000 روپے سیلری ہے، 50,000 والی جو سیلری انکم ہے اس پر ٹیکس فری ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک منیمم سیلری والے جو شخص ہیں اس کو ٹیکس سلیب کے بالکل قریب لے کے آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پہ تھوڑی بہتری کی گنجائش تھی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کچھ مشکلات ہیں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کا 18,000 ارب کا بجٹ ہے. اب اس 18 کھرب کا بجٹ ہے، اس میں سے 8 کھرب روپیہ تو آپ کے انٹرسٹ کی پیمنٹ چلی جائیں گی. تو جب انٹرسٹ کی پیمنٹ چلی جائیں گی، باقی جو یعنی کہ آپ کا 43% اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ کی پیمنٹس میں چلا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ نے 100 روپے ہے تو آپ 43 روپے آپ آلریڈی خرچ کر چکے ہیں سود کی ادائیگیوں میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوبوں نے NFC کے ذریعے بجٹ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور 18ویں ترمیم کو چینج کیے بغیر ایک فنڈ مل گیا ہے جس سے پلاننگ، جس سے ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہوا ہے، صوبوں کا بھی اور وفاق کا بھی. وفاق 1 ٹریلین تک آ گیا اور صوبوں نے بھی، پنجاب نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس میں، اور وہ بجٹ جا کے دفاعی بجٹ میں شامل ہو گیا. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ 1 ٹریلین کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا وفاق کا، تو آپ کا جو دفاع ہے اس کا بجٹ 3 ٹریلین، یعنی کہ 3 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہوا، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے ہمیں اس کو میں واپس آتا ہوں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، حکومت کا تیسرا بجٹ سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے بجٹ سے اس بجٹ کے اندر کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے دوستوں سب نے مختلف طریقے سے سب کچھ بتا دیا ہے، بٹ اگریڈ اس کو ہم کہتے ہیں لٹل مور آف دا سیم تھنگ. انہی لوگوں کو مراتے ملی ہیں، انہی شعبوں کو مراتے ملی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایگری کہ ڈیفینس کو بڑھا دیا گیا ہے، صوبوں سے لے لیا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، پانی، بجلی، زراعت، انڈسٹری، یہ تو صوبوں کا ہے. تو اب جب صوبوں کا بجٹ کم ہوگا تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو تنخواہیں اور پینشنز بڑھائیں گے. یہاں آپ نے جو باہر دینے ہیں قرضوں کے سود وہ بھی بڑھا دیے.
آپ نے پینشن بھی بڑھا دی، آپ نے تنخواہیں بھی بڑھا دی، آپ نے ڈیفینس بھی بڑھا دیا، وہ کم کر دیا صوبوں کا، تو ان دا اینڈ وہ پھر آپ کا ایک ڈیفیسٹ بجٹ آئے گا. مگر سوال اور ہے جو ہم سب باری باری پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو 3.7% آپ گروتھ کہہ رہے ہیں اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے؟ پاورٹی بڑھ گئی، آپ نے کہا جی کہ 28% آ گئی، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 40% ہے انٹرنیشنل پاورٹی ریٹ کے نیچے. ایک اور رپورٹ آئی ہوئی ہے جو ایسٹ رپورٹ ہے دنیا کی، اس میں کہا کہ 11% پاکستانی جو ہیں وہ 89% ایسٹ کے مالک ہیں، 40% جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور بیچ میں 49% ہیں جن کی 10 یا 11% ایسٹس ہیں جو اور وہی ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہی ہیں جو اب اگر آپ پیٹرول بڑھا دیں گے، اب دکانوں پہ بھی جو ٹیکس لگایا ہے وہ انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے کنزیومر پہ. ان دی کانٹیکسٹ مہنگائی کو جب آپ بڑھائیں گے اور آپ گروتھ چاہتے ہیں 4 پوائنٹ سمتھنگ، انٹرسٹ ریٹس کو آپ نیچے نہیں لا رہے، وہ اس کو آپ نے 11.5 پہ لے گئے ہیں، تو گروتھ آنی کہاں سے ہے؟ لارج اسکیل والوں سے پوچھو وہ بھی رو رہے ہیں، ایگریکلچر والوں سے پوچھو وہ بھی رو رہے ہیں، بزنس کمیونٹی وہ بھی رو رہی ہے. تو ہنس کون رہا ہے اس ملک میں؟ وہ سلیبس اوپر والے جن کی آپ نے کم کر دیا ہے، وہ سلیبس کیا ڈیلی ویجر کو کوئی مراتب ملی؟ کیا جو ریسٹورنٹس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو مراتب ملی؟ کیا خواتین کو کیا مراتب ملی؟ یہ یوتھ جس کو آپ میں تو بائی دا وے ایک بہت بڑی مزیدار بات پہ ذہن آیا کہ وہ جو 26-28 ملین بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، میرے خیال وہ بڑے لکی ہیں، کیونکہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کا جو حال ہے وہ شاید نہ نوکری کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کچھ، اور شاید وہ جو اسکولوں میں نہیں جاتے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس اکانومی میں سیلف سفیشینٹلی انگیج کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے ایک اس وقت پاکستان میں بڑا آؤٹ آف دا وے کوسچن پوچھ رہا ہوں، پاکستان میں ایک مناسب لائف سٹائل گزارنے کے لیے 2-3 بچوں کے ساتھ آپ کو کتنا خرچہ مہینے کا درکار ہوتا ہے ایک عام انسان کو، ایک اچھا مطلب مناسب سا سٹینڈرڈ رکھنے کے لیے؟ پرسنلی ایک بہت اچھی تنخواہ لے رہا ہوں ایز اے پروفیسر، اور مجھے کوئی ہر مہینے 50,000 لاکھ کا مائنس آتا ہے. آلموسٹ 50% میرا ٹیکس میں چلا جاتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی، انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی، ود ہولڈنگ ٹیکسز میں بھی، اور بلوں کے ساتھ بھی جو آتا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 40,000 اگر کیا ہے یا میں سر ڈیفرنٹ، میں اب اوپر والی سلیب پہ آ گیا ہوں سر، 40,000 سے آگے نکل آیا ہوں، میں اوپر کی بات کر رہا ہوں. میں اگر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن پر 35% ٹیکس، آپ اگر 5,83,000 روپے کماتے ہیں تو آپ کو 3,89,000 روپے ملے گا، ڈائریکٹ آپ سے وہ پیسے وہاں سے کاٹ لیے جائیں گے. میں تو تھوڑا ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں کہ چلے 40 کی تو ہم نے بات کر لی، اگر کوئی کہتا ہے جی میں محنت کر کے 5-6 لاکھ روپے کما رہا ہوں تو 2 لاکھ روپے حکومت وہاں سے نکال کے لے جائے گی آپ سے. جی بالکل صحیح ہے. اس وقت اوپر کے سلیب جو ہیں وہ 50% ایٹ لیسٹ اپنی جو ہے مختلف ٹیکس میں دے رہے ہیں. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، انڈائریکٹ ٹیکس تو دے رہے ہوں گے، وہ ایش میں ہیں. وہ اب تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسمگلنگ کرتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں وہ تو پراپرٹی بھی نہیں لیتے، ملک سے باہر پراپرٹیز لیتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی ٹیکس ہے. کہیں نہ کہیں ہم اس کو کر رہے ہیں. تو جو بلیک منی ہے، منیڈ لوگ ہیں، دے آر ایکچولی، سو یہ جو سارے ہیں کہ یہاں سے ٹیکس لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے، ان سے لے ہی نہیں سکتے جو ایکچولی جہاں سے لینا ہے. وہ اوپر والے 11% لوگ جو ہیں. بالکل صحیح سر. آپ دیکھیں ایک طبقہ بہت عیش کر رہا ہے اور باقی جو طبقے ہیں وہ about 75% لوگ. ڈاکٹر صاحب آج ڈان نے بڑی اچھی ریسرچ سٹوری چھاپی ہے، بہت سارے اس کے دعوے میں نے بتا بھی دیے ہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہر دوسرا بچہ سکولوں سے باہر ہے، اور اس طرح جو میڈیکل کالجوں کی جو آپ کو پتا ایڈمیشن ہے 500 جو سیٹ وہ ایڈمیشن ہے وہ کسی نے لیے ہی نہیں، 500 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. بالکل صحیح سر. میں اس پہ بات کرتے ہیں، بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.